बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है जनाब वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने वालों का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जो लगे हुए हैं मेरे साथ कि मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज 3 बहुत अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। एक जो मौज़ू सामने नहीं आ रहा लेकिन बहुत ही एक ख़तरनाक मौज़ू है, जो कि एक बहुत बड़ी एलिगेशन मुबैना तौर पर लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को $900 मिलियन के हथियार और एमुनेशन फ़राहम किया। और अब उसके बाद एक और एलिगेशन आई है कि इज़राइल को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है पाकिस्तान से एमुनेशन सप्लाई किया जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त इंतशार फैल रहा है, एक बड़ी कन्फ्यूजन आ गई है कि जी पीटीआई की जो पार्टी है उसके अंदर से घुसपैठियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। वो बात, और अगर मौका मिला तो चौथी बात यह है कि जो सलमान अकरम राजा ने केस चैलेंज किया है ईसीपी का, जेल ट्रायल का और तौहीन अदालत का, और उसके साथ साथ जो काजी फाइज ईसा गायब हो गए हैं बेंच से और जो नया बेंच बनाया, इंट्रा पार्टी बेंच बनाया है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पे, इन सब पर बातें करने के लिए जनाब द ग्रेट वकास साहब। वकास साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वकास, थैंक यू वेरी मच। वकास आप आए हैं। वकास, जो आपने मेरी इंट्रोडक्शन शुरू से सुन ली होगी तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहले ये जो एलिगेशन लगाई जा रही है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे, वो वाली, और दूसरा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हथियार या तो एमुनेशन या तो इजराइल पहुंच रहा है, या जो हमारा एमुनेशन अमेरिका के पास जाता है उसके एवज वो अपना स्टॉक पाइल से निकाल के इजराइल को भेजते। जी वकास। जी सर, इस बारे में हमें एग्जैक्टली समझने की ज़रूरत है कि इसके लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं एमओ बेचने के। यानी हमारे पास जो वहाँ में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उसमें जो शेल्स बनते हैं, हमने अपनी कैपेबिलिटी बनाई कि 122 मिलीमीटर शेल, 155 ये शेल्स बनते हैं। ये शेल्स यूज़ होते हैं बहुत सारी गन्स के अंदर, बड़ी जो गन्स होती हैं, हाउविट्जर्स होती हैं। अब यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रही थी, जो यूक्रेन की जो रशिया के साथ जंग थी, उसका जो फ्यूल था बेसिकली, जिसने ज्यादा शेल मारे उसने आगे स्टेप्स इतने ज्यादा लिए। ये बेसिकली वहां पे जो बैटल चल रही है, तो उसके अंदर अमेरिका, बेसिकली अमेरिका है सप्लायर। पाकिस्तान डायरेक्टली यूक्रेन को कुछ भी नहीं बेचता। जो इंटरसेप्ट की स्टोरी भी थी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जिनके बारे में बात की थी, जो उन्होंने एक्सपोज किए थे, वो ये थे कि पाकिस्तान अमेरिका को वो शेल्स बेच रहे हैं। अब देखें ये इसके लॉजिस्टिक्स है। अमेरिका के अंदर एक कंपनी बैठी हुई है, वो शेल्स खरीदती है पाकिस्तान से, फिर वो शेल्स अमेरिका को बेच देती है, अमेरिका फिर आगे वो थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देता है, जो यूक्रेन है। अब अमेरिका के पास उन शेल्स की एक स्टॉक पाइल जमा हो रही है। अब आप देखें, उन्होंने 1,00,000 शेल्स हैं, 2,00,000 शेल्स हैं, 3,00,000 शेल्स हैं, इस तरह उन्होंने एक स्टॉक पाइल जमा कर ली है। अब वो जाती है यूक्रेन को, ठीक है। अब यूक्रेन को वो जाना, अगर बेशक पाकिस्तानी स्टॉक यूक्रेन को जाता रहे, लेकिन अमेरिका के अपने भी स्टॉक्स हैं 155 122 मिलीमीटर्स के। तो अगर अमेरिका अपने स्टॉक से इसराइल को देता है और फिर पाकिस्तानी स्टॉक से अपने स्टॉक्स रिप्लेनिश कर लेता है, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली एक तरह से जो इसराइल को स्टॉक्स जा रहे हैं उसमें हम किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये भी, इस बात को मैं क्लेरिफाई कर दूं कि हमारी कभी भी, पाकिस्तान की हुकूमत की कभी भी नीयत नहीं थी कि वो इसराइल को वेपन्स प्रोवाइड करे। पाकिस्तान की हुकूमत की सिर्फ नीयत ये थी कि यूक्रेन के अंदर जो जंग हो रही है उसमें हम किसी तरह वेस्टर्न खुशनुदी हासिल कर लें, हम भी बहती गंगा में थोड़े से हाथ धो लें और 1-2 बिलियन के हम भी शेल्स बेच दें। अब हुआ ये कि हमने जब शेल्स बेच दिए तो हमने बगैर किसी पॉलिटिकल ओवरसाइट के बेचे, किसी ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ, किसी कैबिनेट ने इस पर साइन नहीं किया। ये केयर टेकर के गवर्नमेंट के दरमियान में मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट ने किसी तरह कोलूजन करके ये बेचना शुरू कर दिया, जिसका आगाज बाजवा साहब ने किया था। अब वो, क्योंकि किसी किसी कोई सिविलियन ओवरसाइट नहीं है, तो इसलिए अब ये कहीं पे डिस्कस भी नहीं हो सकता कि क्या हमारे शेल इसराइल जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे तो क्या हमारे शेल उस वेयर हाउस में जा रहे हैं जहां से इसराइल शेल निकल के जा रहे हैं। समझे, मेरे पास एक सेब है, ठीक है, और मैं किसी बंदे को बोलता हूँ कि यार मुझे एक, आपको मैं बोलता हूँ हैदर भाई मुझे एक सेब दे दे, तो आपसे मैं एक सेब ले लेता हूँ, अपना सेब मैं आपके बदतरीन दुश्मन को दे देता हूँ और आपका सेब मैं खा लेता हूँ। तो क्या इनडायरेक्टली मैंने आपका सेब आपके बदतरीन दुश्मन को दे दिया कि नहीं? अब आपको इस बात पे एतराज भी होना चाहिए कि तुमने ये क्यों किया। हमारे मुल्क में अभी ये है कि हालात ऐसे हैं कि एतराज करने वाला कोई है ही नहीं।
कौन बोले, किसके सामने जाके बात बोले आप? सो थैंक यू फॉर दिस। ये बहुत अब मुझे ना आपकी इस लाइन ऑफ थिंकिंग से बिल्कुल इत्तेफाक है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफवाज पाकिस्तान का बनाया हुआ एमुनेशन POF का वो यूक्रेन गया है, इनडायरेक्टली अमेरिका के थ्रू, और इनडायरेक्टली जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया इसराइल के पास। मैं वैसे एक इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ एक नज़रिया है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक पीपल्स ये इसका जहाज है अमेरिका एयरफोर्स का RRR ब्रिटिश 6। एयरफोर्स, जी, ब्रिटिश एयरफोर्स। ब्रिटिश एयरफोर्स का, सॉरी। ये बहरेन से रावलपिंडी गया, रावलपिंडी से ये फिर गया वापस बहरेन पूरा लोड होके। C-17 स्पाई मास्टर है, बहुत इसके अंदर इतना बहुत बड़ी इसके अंदर जगह होती है। उधर से ये दुक्कम गया ओमान, और ओमान दुक्कम से फिर ये साइप्रस गया। साइप्रस के अंदर ये मैं आपको 100% गारंटीड बता सकता हूं कि जो बेस है अमेरिका का साइप्रस में, वहां से सारे हथियार जो हैं वो जाते हैं इजराइल को। ये भी बात है कि ये जो साइप्रस के अंदर इलाका है, यहाँ पर जब कोई किसी किस्म के लोगों को इन्होंने जैसे अफगानियों को निकाला है, वो 25,000 पाकिस्तान में है, वो उनकी प्रोसेसिंग के लिए भी शायद 2-3 जगहों पे लेके जाते हैं। एक कतर लेके जाते हैं, एक ओमान लेके जाते हैं, और सुना ये गया है कि साइप्रस भी लेके जाते हैं। लेकिन अफगानियों का मैंने साइप्रस का नहीं सुना, मैंने ओमान का सुना है और कतर का सुना है। तो ये जो आपने ये तस्वीर देख रहे हैं, जो फ्लाइट पाथ है जो बता रहा है, ये हमें नहीं पता कि इसके अंदर था क्या, इसके अंदर क्या हथियार थे या इसके अंदर लोग थे। जो मेरी खबर है फौजियों के अंदर से, हाजिर सर्विस रिटायर्ड से, जो मेरी खबर है हुकूमती इदारों के अंदर लोगों से, वो कहते हैं कि जी इसके अंदर एमुनेशन गया था, हाविट्जर्स गए थे। जी, हो सकता है सर ये पॉसिबिलिटी हो, लेकिन अब देखें हम दोबारा उसी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं अपने मेन, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना होने की वजह से, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इस तरह तरह के कॉन्स्पिरेसीज बना सकते हैं। और अब कयास राइयां कर सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये चीजें क्लियर होनी चाहिए थी। मैं इस मौके पे ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं नहीं हूं अगेंस्ट कि यूक्रेन को पाकिस्तान असला बेचे। आप पाकिस्तान नहीं है? नहीं नहीं, नहीं, होल्ड ऑन। मैं नहीं हूं अगेंस्ट। क्यों? पाकिस्तान वजह? की जो वजह? वेपन्स एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान का अपना सॉवरेन डिसीजन है, जो कि हमारी पार्लियामेंट को लेना चाहिए था। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट कहती कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है यूक्रेन को असला एक्सपोर्ट करना, तो वो हमारी डिसीजन हमें माननी अच्छा, चाहिए। अब इधर लेकिन ये डिसीजन नहीं आया ए, पार्लियामेंट से, इसलिए मैं प्रिंसिपली अगेंस्ट हूं कि ये डिसीजन एक फर्द वाहिद का डिसीजन है। नहीं, बट देखिए, आपने एक और चीज की ना, आपने फिर अपना एक ओपिनियन भी दिया कि मैं अगर ये पार्लियामान अप्रूवल करती कि ये जी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, तो फिर एक और बहस छुट जाती है। सिर्फ सवाल ये पूछता हूँ, आप जितनी आपकी सोच है, आप बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बहुत आपका तज्जिया है, अमेरिका में रहते हैं, आप समझते हैं कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है? अगर मैं फॉरगेट। पार्लियामेंट में होता और ये डिबेट आती तो मैं इसके अगेंस्ट बोलता, क्योंकि मैं देखें वर्थ इट नहीं है। जो हमने $1 बिलियन का बेचा है, उससे हम कहीं ज्यादा पैसे बचा रहे थे। जो रशिया से अगर हम फ्यूल ले सकते, रशिया से हम वीट ले ठीक, सकते। चलो वो क्लियर हो तो गया। मैं अब इसको क्लोज करते लेकिन हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूक्रेन को असला बेचना ईवल काम है बाय डिफॉल्ट। मैं सिर्फ ये कहूंगा ये डिसीजन एक डेमोक्रेटिक तरीके से लिया जाना अग्री, चाहिए था। अब ये अग्री। क्योंकि नहीं डेमोक्रेटिक तरीके से लिया गया, तो इसमें तरह तरह के झोल आ गए हैं, और ये सारे जो एक झूठ छुपाने के लिए जो 100 झूठ ये बोलेंगे। अब इसमें पाकिस्तान खुलेआम, अगर वाकई में हमारी पार्लियामेंट के जरिए होता, तो अभी पाकिस्तान खुलेआम बोल सकता था कि प्लीज अमेरिका, जो हमने आपको असला दिया है ये इसराइल नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ यूक्रेन जाना चाहिए, या उसको सेम स्टॉक पाइल में नहीं रखे, या हम फिलहाल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि पहले ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था, अब नहीं है, क्योंकि क्या पता हमारा असला जो है कि गलत हाथों में पहुंच जाए, या आप उसका क्या सब मुतबादिल। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ये कह सकता है? बिल्कुल पाकिस्तान ना कहें, नहीं, पाकिस्तान ना कहें। अगर इमरान खान होता तो पाकिस्तान नहीं कह सकता ये। सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक हमारी जो है ना चला हुआ कारतूस भी जाता यूक्रेन को या अमेरिका को। ये मैं नहीं, आपको अगर गारंटी इमरान दूं। खान के सामने प्रो एंड, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि इमेजिन कि इमरान खान के सामने प्रोज एंड कॉन्स रखते। रशिया हमें नहीं दे रहा होता सस्ता फ्यूल, जब रशिया के विजिट में रशिया कहता नहीं हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, इमरान खान वापस आता, उसको लगता है कि जो है वेपन्स बेचना बेहतर है,
تو اس ویپن سچویشن میں پاکستان یوکرین کو ویپن دے رہا ہے, لیکن اسرائیل وار کی صورت میں انہوں نے روک دینے تھے اپنے ویپن, جس طرح کوئی بھی ملک کرتے ہیں کہ آپ اب کسی صورت میں تعلقات رکھے ہوئے ہیں, کسی صورت میں پھر آپ ان کو تعلقات کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. ہم بالکل, آپ نے صحیح بات کی. ہمارے لیے پاکستان میں سب سے پیراماؤنٹ چیز ہے نیشنل انٹرسٹ, ٹھیک ہے نا. ہمارا نیشنل انٹرسٹ سب سے عظیم ہے. ہوں, نیشنل انٹرسٹ کا تعین ایک آدمی نہیں کر سکتا, بالکل باجوہ یا آصف منیر. بالکل نیشنل انٹرسٹ کا ایک فیئر اینڈ فری الیکشن سے الیکٹڈ ہوئے نمائندے کر سکتے, وہ نہیں جو کہ پچھلی گلی سے فوج کے یہ قمر باجوہ کے لائے ہوئے لوگ ہوں, جو بالکل بکے ہوئے ہوں, خود ڈاکو لٹیرے ذلیل ترین کمینے ہوں, اور جن کو سوائے پیسہ کمانے کے اور ان کو کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے. تو اب یہ تو جیسے یہ کاکر صاحب ہیں, یہ اپنے آپ کو اکثر اسٹیٹ بول رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹ نے یہ کیا اور نیشنل انٹرسٹ. آپ کون ہوتے ہو اپنے آپ کو اسٹیٹ بولنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرنے والے؟ جی جتنی میں بالکل آپ سے آرگیومنٹ بھی کرتا ہوں, میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ یہ کہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے ذریعے سب ڈیفائن کریں گے. تو آپ کو یعنی یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے کلیئرلی, اور اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بولنا تو بہت ضروری ہے. اور سو وہی وکاس. ڈکٹیٹرشپ جی ہیلپ جی کر رہی سوری. ہے ابھی اسرائیل کو, کیا پتا فلسطینیوں کے اگینسٹ, جو دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے ابھی. وکاس, آپ نے نا جو ایک بہت بڑا سوال ادھر اٹھایا ہے, وہ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے نا, ریاست, اس کی بنیاد کیا ہے. ریاست کی بنیاد کاکڑا نہیں ہے, ریاست کی بالکل بنیاد منیر مستری نہیں ہے, یا ریاست کی بنیاد باجوہ غدار نہیں ہے, ریاست کی بنیاد ایک بکی ہوئی مرسنری فوج نہیں ہے. ریاست کی بنیاد عوام ہے. جب بالکل عوام اپنے منشا کی, اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن سے, تو ہم امید رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط لوگوں کو بھی الیکٹ کر سکے, یہ بھی پاسبل ہے, لیکن ہم بالکل امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جب پارلیمان میں جائیں گے, جب حکومت میں جائیں گے, تو یہ پاکستان کے جو فائدہ ہے اس کو بچائیں گے, کہ سب سے پہلے پاکستان کا فائدہ بچائیں, اس کے بعد دیکھیں جی اور کیا ہے. جی اور ہم تیسری ہماری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی زبردست طاقتور جو ہے آپ کی ریاست بن رہی ہے عوام کے نمائندوں سے, تو پھر آپ کے ادارے بھی مضبوط ہیں, پولیس بھی مضبوط ہے, بیوروکریسی بھی مضبوط ہے, آپ کے جتنے عدلیہ ہے وہ پھر دیکھتی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کوئی اپنے تجاوز نہ کرے جو اس کا مینڈیٹ ہے. یہ بہت بڑا سوال ہم نے اٹھایا. تو یہ جو آج جنگ ہو رہی ہے, اگر یہ نہ ہوا اور یہ ڈکٹیٹرشپ رہی, تو جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ پھر تو یہ کسی چیز کو بیچ دے. تو میں وکاس اس لیے کہتا ہوں کہ افواج پاکستان, باجوہ نے اور آصف منیر نے اپنی ماں کو ہیرا منڈی میں جا کے بیچ دیا کہ جو جس کے پاس پیسہ ہے آ جائے میری ماں کے پاس. یہ انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ, اس لیے مجھے اتنا غصہ ہے ان کے. یہ میں آپ کو جو بات کر رہا تھا نا, میں ذرا یہ شیئر کر کے دکھاتا. یہ ہے جی, یہ آپ کو پتا ہے ڈی کلاسیفائڈ یو کے, دس از اے ریزنیبلی جو کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی وائلڈ قسم کی سائٹ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یو ایس ملٹری جو ہے نا اسرائیل کو سائپرس سے ہتھیار سپلائی کر رہی ہے. تو یہ تو طے ہو گیا, اور یہ آپ جہاں آپ ورلڈ ڈیفینس.com پہ چلے جائیں, آپ کسی بھی جو ڈیفینس کے فورمز ہیں ان میں جا کے کریں, وہاں سب آپ کو کنفرم کریں گے کہ اسرائیل کو ہتھیار ایمونیشن جو ہے سائپرس جا رہا ہے. یہ چیز کنفرمڈ ہے. اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے ہتھیار جس طرح میں نے پیش کیا اسرائیل کو ڈائریکٹلی گئے ہیں سائپرس سے تھرو, یا پاکستان کے ہتھیار اور ایمونیشن جو ہے پہلے امریکہ کے پاس گیا, امریکہ نے پھر سائپرس بھیجا اور اس کے بعد اسرائیل کو دیا. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں شیل بنے تھے وہ گئے ہوں گے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے, یہ ہم ہم نہیں نہیں کہہ کہہ سکتے, سکتے, ہم نہیں لیکن کہہ سکتے. جتنا ہمیں پتہ ہے جو لیک ہوئی ہے نا, یعنی جو بھی شیلز جو بھی اکوپمنٹ گئی ہے نا اسرائیل, اس کی ڈیٹیلز لیک ہوئی ہوئی ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ 122 ملی میٹر 155 ملی میٹر ایگزیکٹ یہ والے شیلز انکلوڈڈ ہیں. 1,00,000 یونٹس گئے ہیں اس کے اسرائیل کے اندر, یعنی 1,00,000 شیل گئے ہیں, اور وہی والے جو ہم جس طرح کے ہم بناتے ہیں, اچھا لیکن یہ ہمارے بے شک نہیں گئے ہوں. اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارا ایمونیشن یوکرین پہنچا تھا
سب نے ہاں ویڈیوز دیکھی تھی, ہاں یہ سب تو نے سب پتا ہے, اس تصویریں کا دیکھی تو تھی. ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمارا والا, ٹھیک ہے نا, ہاں وہ ہاں امریکہ جس کا میں نہیں ہمارا تھا, نام لکھا ہوا ہے, ہمارا پینٹ ہوا ہوا ہمارا ہے. نام. ہاں یہ میں ایک آپ سے پلیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ جو کہ یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے. یہ 12 جو میں نے چیزیں لسٹ کی ہے نا, یہ 12 چیزیں ہم نے سپلائی کی ہیں یوکرین کو, ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں سے کتنی اسرائیل کو گئی ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ مجھے نہیں پتا. اس کے اندر ایک سے لے کے اگر آپ جائیں 5 تک 6 تک, یہ ہیں بامبز ہیوی ڈیوٹی, ٹھیک ہے جی. آرٹلری بامبز ہیں, ہاوٹزر ہیں, مارٹر ہیں, آر پی جی وہ جو کندھے پہ لگاتے ہیں, راکٹ پروپیل گرینیڈز ہیں. 7 نمبر سے لے کر اگر آپ جائیں 9 نمبر تک, یہ ایمونیشن ہے. یہ ہماری جو G3 ہے 7.62 اس کا ہے, 12.7 یہ بڑی کیلیبر کی مشین گنیں ہوتی ہیں, یہ ہم بناتے ہیں. آرمر پیئرسنگ کارٹریجز ہیں, یہ ہم نے سپلائی کیے. اور اس کے بعد 10 11 12 پہ پرائمرز ہیں فیوزز پہ, کہ جو بم میں لگاتے ہیں, پہلے وہ پھٹتا ہے اس کے بعد بڑا بم پھٹتا ہے. میں نے ان 2 آدمیوں کی تصویر کیوں لگائی ہے؟ یہ پہلی تصویر عاصم منیر کی خاص طور پہ اس لیے لگائی ہے کہ یہ اس منحوس دن کی تصویر ہے جس دن یہ آدمی ایک غیر قانونی غیر آئینی آرمی چیف کے پاس, وزیر اعظم کے پاس گیا تھا, شہباز شریف, جس نے اس کو آرمی چیف بنانے کا اس کو بتایا. یہ واپسی پر جا کے محسن بیگ سے ملا. محسن بیگ کے متعلق ساری دنیا کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, جس قسم کا آپ کا کردار ہے اسی قسم کے آپ کے دوست ہیں. اگر یہ حافظ ہے تو اس کا یہ نشئی, بدماش, اچکا, لفنگا, عورتوں کا سپلائر, شراب فروش, یہ اس کا دوست, اتنا قریبی دوست کیسے؟ یہ اس دن کی تصویر ہے. دائیں طرف والا ہمارا دوسرا غدار باجوہ, یہ اس دن کی تصویر ہے 2 اپریل باجوہ 2022. تو کہتے ہیں میں تو آرمی چیف ہی نہیں ہوں. یہ باجوہ غدار کی تصویر ہے 2 اپریل 2022 کی. میں پوچھوں گا آپ نے کیوں پوچھا. 2 اپریل 2022 کی تقریر ہے جس میں اس نے اسلام آباد سیکیورٹی کانفرنس میں اپنے وزیر اعظم کے خلاف, جو عمران خان تھے, اپنی حکومت جو کہ پی ٹی آئی تھی, اس کے خلاف بیانیہ دیا کہ ہم نے جو رشیا کا انویژن ہے یوکرین, ہم اس کے خلاف ہیں. انڈیا دے رہا تھا امریکہ کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اس بندے کو ہم نکال دیں گے اور بس تم اب واہ 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 اور ہمارا ڈھول بجے گا. یہ اس دن کی تصویر ہے. یہ وہ دن ہے جس دن میں نے اسی دن کہا کہ یہ میر جعفر ہے اور یہ میر صادق ہے. اب آ جائیں جی ادھر, یہ پاکستان کا جو ہم نے بتایا کہ 155 ملی میٹر اور یہ جا رہا ہے, یہ میں نے بتا دیا کہ یہ کس طرح پنڈی سے قطر سے دقم سے سائپرس کیا. سوال یہ ہے وقاص صاحب سے, یوکرین اور ممکنہ طور پر اسرائیل کے پاکستانی گولہ بارود اور برآمد کرنے کا حکم کس نے دیا؟ یہ میرے سے آپ سے نہیں دیا. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیبنٹ سے اپروو ہوتا, یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا, یہ نہیں ہوا. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس نے سائن کیا ہوگا. جو ہمارا پی یو ایف کا جو چیئرمین ہے, ہیڈ ہے, وہ ڈائریکٹلی تو نہیں ڈیل کر رہا نا انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ, تو کن کے تھرو ہو رہا ہوگا. تو یہ اگر ہوا ہے واقعی میں, ہمیں پتہ ہے اوبویسلی ہوا ہے, تو ملٹری میں کسی نے سائن کیا ہوگا وہ ایکسپورٹ آرڈر. نہیں, مجھے بتائیں اس کا حکم کون آدمی ہے جو حکم دے سکتا ہے یہ فوج میں؟ ہیڈ ٹاپ سے آئے گا. یہ درمیان میں مڈ لیول ڈیسیجن تو نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور فارن پالیسی امپلیکیشنز ہیں اس چیز کی, تو یہ صرف ٹاپ سے آ سکتا ہے. تو وقاص اگر یہ ہے تو پھر اگر ہمارے ایمونیشن سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فلسطینیوں کا قتل ہو رہا ہے جو غزہ میں, اس سے زیادہ ہم نے پبلک جینوسائیڈ نہیں دیکھا. جینوسائیڈ بڑے بڑے ہوئے ہیں, 2 ملین 3 ملین کے, لیکن پبلکلی ٹی وی اسکرین کے سامنے ہم نے اتنا بڑا جینوسائیڈ نہ ہو رہا ہے. بچے, عورتیں, بالکل بیچاروں بہت ظلم ہو رہا ہے. اس سے زیادہ ظلم میں نہیں دیکھا. روز میں صبح اٹھتا ہوں, شہید ہوئے ہوئے بچوں کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ہسپتال تباہ ہوا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں, جرنلسٹ بیچارے, یعنی اتنے سارے معصوم لوگ, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ ان کا کوئی قصور ہے. اب دیکھیں میں بھی, میرا سوال یہ ہے, جی تو اس خون میں عاصم منیر اور باجوہ کے ہاتھ ملوث ہیں, لپٹے ہوئے ہیں؟ سر اس بارے میں نا میں بہت زیادہ سخت پوزیشن نہیں لوں گا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی نیت تھی یہ کام کرنے کی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان انٹینشنلی ہوتی ہے. نہیں, ان کی یہ نیت, جو جیسے بھی برے ہو لوگ ہوں, ہمیں اختلاف ہو,
لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ فلسطینیوں کے اوپر بم برسیں. یعنی یہ اتنا تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں نا, ہمارے ملک کے لوگ ہیں, ہمارے ملک کے رینکس میں سے بڑھ کے یہ اتنے ہو سکتے ہیں کہ مورلی ایمبیگوس ہوں کہ یہ سوچیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کہاں پہ کوچ چلا جاتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا مطلب یہ پھر اس بازار حسن کے دلال کی طرح ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کون آ کے ان کی ماں کے ساتھ زنا کر کے جائے. سر دیکھیں میں اتنا سخت پوزیشن نہیں لوں گا, لیکن میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈر جتنے بھی برے ہو سکتے ہیں, نواز شریف سمیت جیسے بھی سارے لوگ, زرداری سمیت, ان کے اندر کچھ انسانیت, کچھ ذرا سی شاید مجھے بتا دیں مجھے آپ پبلکلی کوئی مثال دے دیں کہ ان کے اندر پاکستان کا دکھ, پاکستان کا غم, پاکستان کے ساتھ پیار محبت ایک پبلک بتا دیں جو کہ ساری دنیا ایکسپٹ کرتی ہو کہ ہاں یار یہاں زرداری جو ہے نا پاکستان کا بڑا اس سے دفاع کیا, یار یہاں جو ہے نا یہ نواز شریف نے. میں زبانی کلام میں نہیں بات کروں, مجھے سبسٹینٹیو بات بتائیں. سر ویسے تو کہانی سنانے کے لیے میری بات پھر لمبی ہو جائے گی, میں سنا سکتا ہوں کوئی بھی کہانی, لیکن میں ایک بیسک ہیومینٹی پہ ہمیشہ بلیو کرنا چاہتا ہوں, چاہے جتنا بھی جیسا بھی برا بندہ ہو, اور میں انہی لوگوں کی بیسک ہیومینٹی کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ کے پاس آج طاقت ہے, آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے, لیکن اپنا جو ہمارا غلطی سے کیا ہوتا, ہمارے ٹیکس پیئر جو ہمارے پاکستان میں جو ٹیکس دیتے ہیں, ہماری پاکستان کی اچھی سچی معصوم عوام, کیا ان کا پیسہ اس حرام کام میں اور اس بڑے ظلم میں کسی نہ کس طرح شامل نہ ہونے دیں. تھوڑا سے ہمارا نقصان ہو جائے گا, $1-2 بلین کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ ان سے اپیل کر رہے ہیں؟ بالکل میں اپیل کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں فلسطینی جو وہاں پہ مر رہے ہیں اس میں کسی طرح بھی ہم نے, پاکستان نے اچھے سٹیپس لیے ہیں, کچھ یو این کے اندر کچھ امپورٹنٹ ریزولوشنز ہیں پاکستان نے ٹیبل کیے ہیں, جو منیر اکرم صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھی سپیچز دی ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ہماری کنٹریبیوشنز ہیں ہماری 70 سالوں سے. ابھی بھی پاکستان اپنی اکانومی کے یعنی اور اپنی کچھ دشمنیاں لے کے اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کرتا, یو اے ای تک نے کر لیا ریکگنائز, لیکن پاکستان کوئی کاسٹ برداشت کر رہا ہے نا. یعنی کسی لیول پہ ہماری جیسی بھی لیڈرشپ بری ہے, ہم ایک لیول پہ ہم کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں, تو اسی اچھائی کو میں اپیل کر کے بولتا ہوں کہ ہم اگر برے طریقے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو نہ جائیں. وقاص یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا آپ گھبرائے ہوئے ہیں. سر نہیں, گھبرانے کی بات نہیں, آپ کے سامنے کون کیا طریقہ, میں یہاں پہ بول دوں کہ میں گالیاں دے دوں کہ یہ عاصم منیر بھی یہ اور وہ بھی یہ سارے برے, تو کوئی امید کا راستہ نہیں بچتا نا, پھر میں کیا کروں. میری بات سنیں نا, اگر آپ کا فنڈامنٹل پریمس یہ ہے کہ جی یہ لوگ گمراہ ہیں, مثال کے طور یہ اپنا مورل جو ان کا ایک اخلاقی راستہ تھا ادھر سے یہ کسی وجہ سے ہٹ گئے ہیں, تو میں ان کی ہائر سینس آف موریلٹی, ان کی اونچی اخلاقی اقدار کو میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے تمہارے میں بھی کوئی اخلاقیات ہوں گی, تمہارے ماں باپ نے کچھ تمہیں سکھایا ہوگا, تم یہ کر سکتے ہو. یہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن جب آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھی تقریریں کی اور یہ کری, پلیز انڈرسٹینڈ وقاص, تقریروں سے گولیوں جو بچھاڑتی جاتی ہیں اسرائیلی فوج کی, امریکن ہتھیار کی, پاکستانی بموں کی, فلسطینی بچوں پہ, عورتوں پہ, ان تقریروں سے نہیں بنتی. اس تقریر صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے, منافقت ہے. اس کو آپ پلیز ایسے مت پیش کریں کہ یہ جی بہت ہم نے اچھی باتیں کی. میری نظر میں منافقت ہے 100%. لیکن جو ہمارے انٹرنیشنل فورم میں جتنا ہمارا یعنی سوے ہے وہ یہ کہ ہم یو این میں ریزولوشنز پیش کر سکتے ہیں, یعنی وہ ایک انٹرنیشنل لیگل پراپر فورم ہے نا, وہاں پہ اگر ریزولوشن پاس ہوتی ہے وہ ساری ملکوں کے لیے ایک یعنی لا کی حیثیت تو نہیں, لیکن اس سے ایک درجہ نیچے حیثیت ضرور رکھتی ہے. وہ سارے اس پہ سگنیٹری ہوتے ہیں, اس پہ ایگری کرتے ہیں. ایونچولی جب دیکھیں جب بھی فلسطین آزاد ہوگا تو آزادی کیا ہوتی ہے, یعنی سوورینٹی کہاں سے ہمیں ملتی ہے. ایک تو اللہ دیتا ہے نا, سب کو آزاد بناتا ہے, لیکن ایک کنٹری کے لیے لیگل سوورینٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ کر سکے, وہ کسی ریلیشن شپ بلڈ کر سکے, وہ اپنی نیچرل ریسورسز ایکسپلائٹ کر سکے. یہ چیز ایونچولی یو این بولتا ہے کہ ہم, یعنی ساری کنٹریز بولتی ہیں کہ ہم اس کنٹری کو ایز اے سوورین انڈیپینڈنٹ کنٹری ریکگنائز کرتے ہیں. تو ایک لیگل اسٹرگل ہوتا ہے, یعنی پاکستان کو بھی جو آزادی ملی تھی قائد اعظم کا لیگل ایک اسٹرگل تھا.
کیا تھا ٹھیک وہ؟ ہم نے کبھی گنز تو نہیں اٹھائی نا. نہیں نہیں بالکل میں قائد اعظم صحیح نے سمجھ اسپیچز ہی دی تھی. قائد اعظم نے تو کوئی غنڈہ گردی نہیں کی, انہوں نے صرف اسپیچز دے کے پاکستان آزاد کرایا. تو ہم جو ایک ملک ہیں, آزاد ملک, جو اسپیچز کی بیسس پہ آزاد ہوئے اور جو لیگل بیسس پہ آزاد ہوئے ہیں, وہ جو لیگل اسٹرگل جب پراپر لیگل فورم میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے, اس کو بلیٹل بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ امپورٹنٹ اسٹرگل ہے اور ایونچولی جو سولوشنز نکلیں گے عادل وہ لیگل. سوری وقاص فرام اے تھیوریٹیکل اینڈ اے فلسافیکل پرسپیکٹو میں آپ سے مکمل طور پر یقین نہیں زمین پریکٹیکل, ہم میں اس کا زمین جیتا جاگتا ثبوت ہے. میں پاکستان کی آزادی کے اندر کوئی بھی وائلنس نہیں شامل تھا, تو پاکستان کیسے آزاد ہوا؟ جی پاکستان اس سے آزاد ہوا کہ انگلستان نے فیصلہ کر لیا تھا دوسری جنگ عظیم کے تو بعد. یعنی قائد اعظم کی کوئی اس میں نہیں ہاتھ نہیں ہے. نہیں یہ ہم قائد اعظم کا اسٹرگل, آپ کے نہیں پیچھے قائد اعظم کی تصویر لگی ہے نہیں سر, نہیں قائد نہیں اعظم کا میں اسٹرگل کیوں ہم چھوٹا کریں؟ پلیز یو ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ, میری اوکے. بات سنا کریں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, آئی ایم 68 اوکے. ایئرز اولڈ, میں 50 سال سے یہ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ میرا ایریا آف اسٹڈی ہے. اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی نا تو بالکل پاکستان یہ اب آپ سے اگری کرتا ہوں, آئی اگری ود یو. جو لیکن دوسری برگیڈ. جنگ عظیم نہ ہوتی تو انڈیا پاکستان, جو آپ اسٹینلی وارڈ پوئٹ کے نا الفاظ پڑھیں جو اس نے بالکل شروع میں لکھتا ہے اچھا ہم ہٹ رہے ہیں, ہم ڈائریکشن سے کہ ہٹ رہے ہیں. آپ نا قائد اعظم کو ملا رہے ہیں عاصم منیر اور منیر اکرم اور نہیں نہیں, یہ باقی تو کے ساتھ. توبہ توبہ توبہ, اتنی عاصم بڑی منیر اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی نہیں تو میں مت صرف یہ کرے نا, بولا, مت کرے نا, جب آپ اس قسم میں کی صرف یو آرگیومنٹ این دیں کی گے. اسپیچز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, صرف یہ کہ یو این کی اسپیچز کا اثر speeches ہوتا are ہے. meaningless, Now they meaningless, have become this way, but if everyone believed, meaningless. 67 کے سارے کشمیر کے ریزولوشن جو سب زبردست ریزولوشن تھے, meaningless. then we کوئی should آپ move out of it, na? Why don't we step out of the UN? Why don't we leave? ہم چھوڑ دیں UN, سب کو چھوڑ دینا چاہیے. میں تو اب یہی کہتا ہوں کہ سب کو UN کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آپ پارٹی پہ جاتے ہیں, باتیں کر کے آ جاتے ہیں, تو وہ کسی بھی پارٹی پہ جا کے کر لیں آپ. تو اس کے اوپر میرا یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک انقلاب نہیں آئے گا نا, اور ہم نے بنیاد سے اٹھا کے یہ تمام نظام کو نہیں توڑ دیا, جلا دیا, آنیسٹلی میں تو کہتا ہوں توڑ دو, جلا دو, اس لیے کہ یہ ریفارم نہیں ہو سکتا. اتنے زیادہ طاقتور ہیں یہ عاصم, یہ باجوے, یہ فوج کے جرنیل, یہ فوج کی طاقت, یہ ہلنے نہیں دیتے. اچھا اسی سے اب تھوڑی سیاست کے دو لوگوں لمبی ہو گئی. اب یہ آپ اس میں آرگیو کر لیا. نہیں میں اچھا نہیں, دیکھو وقاص, یہ کنٹریرین پوائنٹ آف ویو آنا ہے, آپ کا بہت مثبت پوائنٹ آف ویو ہے. یہ کنٹریرین پوائنٹ آف ویو سننا, میں اس سے اختلاف ضرور کر سکتا ہوں, لیکن مجھے سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کی بات میں وزن ہے, انٹرنیشنل فورمز کی وزن ہوتا ہے, ان کی ویٹیج ہوتی ہے, اس سے شاید کل کو آپ جب طاقتور ملک بنے تو آپ کی بات سنیں گے. جب تک آپ کمزور رہیں گے آپ کی کوئی بالکل, یہ بات بات نہیں سچ سنیں. ہے. ہاں یہ بات تو کنفرم ہے, آپ سے ایگری کروں گا اس بات اچھا میں. اب جناب آتے ہیں جو موجودہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ سلمان اکرم راجہ نے دو بہت امپورٹنٹ باتیں کی. ایک تو اس نے چیلنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آپ کو ایک سپریم کورٹ نما عدالت بنا دیا اور خود ہی فیصلہ کیا کہ جی ہم جو توہین عدالت کا کیس ہے عمران کے خلاف, وہ ہم جیل ٹرائل کریں گے اور ہم وہاں سے پروسیڈ کریں گے. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, دس از ناٹ اے ٹرائل کورٹ, یہ کورٹ ہے ہی نہیں, اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ میں اپنی کارروائی جیل کے اندر کروں گا اور یہ میں توہین عدالت کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کیا جائے, اور ان کا جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے اس کے اوپر سٹے. یہ پہلا ہے, اس کے اوپر میں آپ کا ویو لیتا ہوں, پھر دوسرے پہ لیتا ہوں. جی وقاص. سر یہ جب سے ہوا ہے نا, ان کا بہت شدید شوق ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. نہ صرف عمران خان کا, ان کے تمام ساتھیوں کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے کہ بند کمرے میں ان کو سزا سنا دی جائے اور ان کو جو ہے بڑی بڑی سزائیں دے کے جیل میں ڈال دیا جائے. اب اس کی پہلی کوشش سائفر کیس میں کی ہے. اب ای سی پی کو تو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے جب سے وہ انہوں نے اپنے بندے ڈالے ہیں, باجوہ صاحب نے اپنے بندے ڈالے تھے ای سی پی کے اندر. تو ای سی پی کب سے پریٹینڈ کر رہا ہے جیسے وہ پاکستان کی ہائیسٹ عدالت ہے. وہ عدالت کو کبھی نوٹس دے دیتا ہے, پشاور ہائی کورٹ کو بول رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے, ہمیں نہ بتایا جائے. سپریم کورٹ کو وہ جا کے ڈس اوبے کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے ٹائم پہ الیکشن کرائیں گے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم ابھی فارغ نہیں ہیں. تو وہ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, کیونکہ ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ڈکٹیٹرشپ نے. جو پاکستانی ہنتا ہے نا, جو پاکستانی جو ابھی ملٹری ایک رول پاکستان کے اندر ہے, انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, تو کچھ بھی کریں.
تو بیسکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ سائفر کیس میں سپریم کورٹ نے بولا کہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے، اور اب جو ہے دوبارہ سے یہ کوئی اور کیس میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پھنسائے رکھیں گے 2024 تک، جب تک الیکشنز ہو جاتے ہیں، جب تک نواز شریف کو یہ الیکٹ کرا لیتے ہیں. لیکن پتہ نہیں وہ کس طرح سے کریں گے، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو بند کمرے میں سزا دے دی جائے اور وہ بائی ہک اینڈ بائی کروک یہ کر دیں. سو ڈو یو تھنک کہ لاہور ہائی کورٹ اس پر کچھ فیصلہ کر سکتا ہے؟ اتنی ان کی جرت ہے، لیکن یا وہ بھی لمبا پڑ جائے گا عامر فاروق کی طرح؟ کون آپ کے شروع والا پارٹ میں سوری ہم سے؟ لاہور ہائی کورٹ اس پر وہ فیصلہ دے گا جس کی پریئر کیا پتہ دے دے، نہیں کیا پتہ دے دے اور پھر ہم سارے کہیں کہ بڑا ریلیف مل گیا عمران خان کو. ہم جو ہے نا ذرا سا انصاف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا ریلیف تھوڑی ہے، کام ہے نا عدالت کے انصاف دینا، تو کیا پتہ مل جائے. لیکن پھر یہ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، سپریم کورٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایونچولی تو سارے انڈے بچے سارے ادھر ہی سے نکل رہے ہیں نا فائز عیسیٰ صاحب کے تشریف میں سے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہیں ہمارے چیف جسٹس، ان کا کام ہے انصاف دینا. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے چشموں کے نمبر صحیح کام کرتے ہیں، تو وہ جب عدالت میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو پاکستان کی عدالت کے سامنے ایک مجسمہ بنا ہوا ہے. اگر وہ اس مجسمے کو غور سے دیکھے نا تو اس کی جو خاتون بنی ہے جس نے ترازو پکڑا ہوا ہے ان کی آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے. اس کا کچھ مقصد ہے، ایسے ہی نہیں اس کی آنکھ پہ انہوں نے پٹی باندھ دی کہ وہ اندھی ہے. وہ قانون کے بارے میں وہ ایک بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ کے سامنے کوئی بھی آئے گا آپ نے انصاف کرنا ہے، یہ آپ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو غصہ ہے کہ میری جو ہے بیگم کی جائیدادوں کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے، جو کہ تمہاری بیگم کی جائیدادیں تھیں نا انگلینڈ میں، کسی نے ڈکلیئر نہیں کرنی تھی، وہ کہاں سے وہ پیسہ آیا تھا، وہ انویسٹیگیٹ کرنا بالکل فرض تھا پاکستان کی حکومت کا. لیکن اس پہ اب یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ جو ظلم ہو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو. تو یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، اور یہ ناانصافی آپ کی عہدہ جو ہے جو آپ نے اوتھ لی ہے اس کی یعنی اس سے کانٹریوین کر رہے ہیں، اور اس کی سزا ایونچولی اس شخص کو ملنی چاہیے. تو اسی کے آخری سوال، وہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو کنٹروورسی ہے وہ میں بعد میں رکھوں گا آپ کے لیے اور میں پھر اس پہ کریں گے. آخری سوال یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس کا 5-0 کا ججمنٹ دیا تھا کہ ملٹری ٹرائلز ملٹری کورٹ میں کوئی ٹرائل نہیں ہو سکتے، یہ ہوں گے سویلین کورٹ میں، اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کی گئی. پہلے اس میں 7 ممبر بینچ رکھا گیا جس کی صدارت خود موصوف فائز عیسیٰ آپ کے بڑے قریبی چہیتے کر رہے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اب ریکیوز کر لیا. اب 6 ممبر بینچ ہے جس کے اندر سارے بکاؤ مال بھرا ہوا ہے، شاید سوائے یایا افریدی صاحب سے. ان سے مجھے امید ہے کہ وہ حق اور سچ کی شاید بات کر سکتے ہیں، وہ قانون کو دیکھتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ 6 ممبر بینچ کا تو کوئی تو کی فائز عیسیٰ نے خود، وہ آپ ہی نے بلکہ وقاص مجھے بتایا تھا، بتائیے. جی دیکھیں، فائز عیسیٰ جب بھی بدیال صاحب بینچ بناتے تھے تو فائز عیسیٰ صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ جو فل بینچ ہے یہ صحیح معنوں میں فل بینچ نہیں ہے، آپ نے اپنے مرضی کے بندے رکھ لیے. اب وہی جو باتیں جو خطوط لکھتے تھے، بڑے بڑے خطوط لکھ کے لیک کروا دیتے تھے، یہاں عبدالقیوم صدیقی سے لیک ہو گیا خط، وہاں سے لیک ہو گیا خط، اور اس میں کہ یہ جو بینچ صحیح نہیں بن رہا، سب کچھ اسی چیز کی اب منافقت دیکھیں، وہی چیز یہ خود کر رہے ہیں. نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ اس سے بھی برے طریقے سے کر رہے ہیں. اور اب کتنی یعنی فنی بات اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کسی جج کے سامنے کوئی کیس آتا ہے تو وہ ریکیوز اس صورت میں کرتا ہے کہ کوئی اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، یا اس کا کوئی جاننے والا آ جائے، یا کوئی یعنی اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ میرا رشتہ دار آ گیا میرے سامنے تو میں ایز اے جج اپنا آپ کو ریکیوز کر لوں گا کہ میں اس کا صحیح سے انصاف نہیں کر سکتا. تو اب قاضی فائز عیسیٰ کے رشتہ دار جو ہیں وہ پاک فوج ہے دوسری سائڈ پہ، تو وہ کہتے ہیں ہم نے ریکیوز کر لیا ہے، پاک فوج کے خلاف ہم نہیں کیس کر سکتے کیونکہ میرے ابو ہیں وہ. تو یہ اصل میں سچویشن ہے. اصل میں یہ ایک اور بھی چیز ہے، یہ ہسٹری سے بھاگ رہے ہیں. یہ اتنے بڑے منافق ہیں، ہسٹری سے یہ اس طرح سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ آن دا ریکارڈ یہ بندہ بولے کہ ہاں پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس ہونا چاہیے. تو یعنی بزدلی کی انتہا ہے نا. آپ ایک چیز ہونے بھی دے رہے ہیں، آپ ایک اپنی چلاکیوں سے، ذرا سی چلاکیوں سے نا، چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے آپ یہ انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو، جو کہ انکانسٹیٹیوشنل انہیومین چیز ہے. لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام سے یہ آئے. آپ اتنے بزدل ہیں، یو ڈو ناٹ ہیو کریج بیہائنڈ یور کنوکشنز. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 5-6 جو ٹڈے جج ہیں، جو ان کے مینینز ہیں، وہ اس چیز پہ سائن کر دیں اور پاکستان میں یہ ایک چیز مانی جائے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو اور میرے ہاتھ بھی گندے نہ ہو.
یہ ان کے صورت حال ہے, اور اس چیز کو مسیح بنایا ہوا تھا اتنے سارے ان کے جو ٹاؤٹ ہیں ان لوگوں نے. کتنی میرے گھٹیا حرکت ہے. میرے پاس نا کچھ جو لائر جب جس زمانے میں میں 10,000 وولٹ کا کرنٹ نہیں دیتا تھا, فیصل صدیقی آیا, بڑی تعریفیں کر کے گیا, بڑا سپریم کورٹ کا جج ہے, بڑی تعریفیں کی فیضی صاحب کی, بڑا زبردست ہے. وہ محمد پنسوٹا ایک آیا فیصل آباد والا, مہدی صاحب آپ دیکھ لیں گے, ذرا آپ ان کو آنے تو دیں, یہ سب کو حیران کر دے گا. حیران ضرور کیا ہے لیکن دوسرے طریقے سے حیران کیا. وقاص بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے ہر وقت جو ہے نا اتنا ریفریشنگ ہوتا ہے, ایک ینگ مائنڈ, ایک انالیٹیکل, ایک بریلینٹ مائنڈ. بہت شکریہ. اللہ تھینک سبحانہ یو تعالیٰ سر. آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی جو اصل میں دراصل حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر, وہ گھسپیٹیے نہیں جو پی ٹی آئی کے اندر گھسے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو قید میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, تشدد جن پہ ہو رہا ہے, جو جینون ہو رہا ہے, وہ نہیں گھسپیٹیے جن کو جان بوجھ کر اریسٹ کر کے یا دکھایا جا رہا ہے کہ جی اریسٹ ہو رہے ہیں اور ان کو سامنے لایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. ان کے لیے میری دعا نہیں ہے. جو جینونلی بیچاروں کے اوپر تشدد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے, خاص طور پر عمران خان اور ہماری خواتین, اور جو بیچارے اس میں جینونلی بیچارے جو اللہ سبحانہ جن کی جانیں گئی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. السلام. تھینک یو وقاص. تھینک یو.